पारस ने छोटा सा लकड़ी के जंगले का सफ़ेद गेट अबूर किया। इसके कदमों में थकावट थी, चेहरे पर भी थकान थी। गेट बंद करते हुए पलटी तो दूर जाती गाड़ी अब मोड़ काट रही थी। पारस ने अब भी गाड़ी के बजाय इन सीढ़ियों को देखा। आंखों में छाई उदासी गहरी हुई गई। वो पलटकर आई, ढलान पर बने लान के जीने पर कदम रखा। आधी सीढ़ियों के दरमियान वो रुकी और जैसे गैर दिमागी से बस्ती जीने को देखने लगी। इस वक्त शाम का निर्गुणपन गहरा हो रहा था। ऐसे में अचानक कहीं से सीढ़ियों पर ढेर सारी रोशनी उतर आई। लम्हे भर को वो सीढ़ियाँ एक कच्चे पक्के मकान के सहन के साथ बने जीने में ढल गईं। सहन में चंद औरतें जमा थीं, सफ़ेद चादर पर दायरे में बैठी गुठलियाँ पड़ती। इन सब से अलग थलग जीने के वस्त में एक 12-13 बरस की लड़की बैठी थी। लंबे बाल, सांवला रंग, बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें जिनमें खौफ यासियत उतरी थी। वो घुटने सीने से लगाए हरासा सी बैठी थी। घुटनों और सीनों के दरमियान एक मर्दाना गर्म टोपी भी जकड़ रखी थी। वो दफातन नीचे औरतों के दरमियान से एक औरत उठकर ऊपर आती दिखाई दी। इसका रंग सांवला, कानों में सोने की बालियां और आंखों में करख्तगी और शातिरपन था। वो ऊपर बस्ती जीने पर आ रुके। पारो, उधर क्यों बैठी हो? इसके अंदाज में नरमी और हमदर्दी नहीं थी, सख्ती या करख्तगी भी ना थी, बस मशीनी सा अंदाज था। लड़की ने आंखें उठाई और इनमें वीरानी थी। अम्मी, अब्बा वाकई चले गए? साथ में स्याह आंखों के कटोरे लबालब भर गया। ले कितनी दफ़ा बताऊं, मर गया है तेरा अब्बा। आवाज़ में जज्बा उभरा, गुस्सा तैश, मगर आवाज़ ऐसा ही रखी। छोड़ गया है वो हम सबको, और ये क्यों? तूने इसकी टोपी पकड़े बैठी हो? इधर दे। औरत ने लड़की के घुटने में दबी टोपी खींची और वो कढ़ा कर रह गए। ये किस काम की है ये टोपी? रद्दी वाले को बेचो तो 2 आने भी ना मिले। मगर तेरा भी क्या कसूर पारो? तूने कौन सा पीछे खजाने छोड़े हैं जिनको दिल से लगा कर बैठे? हक हा। तो सारी लाती नीचे वापस जाने लगी, फिर किसी ख्याल के तहत वापस मुड़ी। और हाँ, कल से स्कूल ज़रूर जाइए। पढ़ लिख कर अब तूने ही ये घर चलाना है पारो। भाई तेरा छोटा है, आगे इसे भी पढ़ाना है। मेरी हड्डियों में अब जोर नहीं रहा। और इसने माथे पर हाथ मारा। अब तो फिर इद्दत भी पूरी करनी है। वही मौलवी भी तो माफ़ी नहीं देते। ऐसा कर, कल स्कूल के बाद तू लिफाफे बनाने वाली फैक्ट्री जाना। ये साथ वाली सफ़िया भी तो जाती है, इसी के साथ चली जाना। अब तूने ही करना है जो करना है पारो। एकदम किसी बच्चे के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ है। हरासा बैठी लड़की ने बेख्तियार बैरूनी दरवाजे की सिमत देखा। अम्मी शकील फिर किसी से लड़ रहा है। चुप कर, तेरा भाई किसी से नहीं लड़ता वरता। ये सारे मोहल्ले के मरण जोगे बच्चे इसे तंग करते हैं। ठहर ज़रा, मैं इनकी खबर लेती हूँ। वो जहाना अंदाज में बाहर को लपके। बीबी, आप आ गई, खाना लगवाऊँ? अफसर बाबा सीढ़ियों के ऊपर खड़े इसे पुकार बैठे तो वो जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। एक नज़र पी ज़ैनब को देखा और सर झटक कर ऊपर चढ़ने लगी। मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूँगी, संजीदगी मगर नरमी से कहती वो अंदर की तरफ बढ़ गई। बूढ़ा बाबा हंसा हिलाता हुआ बरामदे की दूसरी समझ चल गया। पारस ने लॉन में कदम रखा और बड़े सोफे पर पैर ऊपर करके बैठी औरत का चेहरा इसकी याद वाले चेहरे से जैसा था। फ़र्क इतना था कि अब इसके सामने के बाल सफ़ेद थे। दुपट्टा सर पर लेकर कानों के पीछे आर्स रखा था। काना में अब हल्की बालियों की जगह सोने के बड़े बड़े झुमके थे। मुलाजमा प्लेट में रोस्ट का पीस लिए झुकी खड़ी थी। वो औरत फिरोज़ा मई नखवत से बोटी तोड़कर देख रही थी। अभी पूरा नहीं गला, अंदर गुलाबीपन है। बहुत हड हराम हो गई हो तुम, ठीक से पकाया करो। अब जल्दी और बाकी पीस अब जल्दी जाओ और बाकी पीस अभी तेल से ना निकालना। जी मैडम। मुलाजमा सीधी हुई और जाने के लिए मुड़ी। ये तो इधर दे दो। फिरोज़ा माई ने प्लेट इसी नखवत से इसके हाथ से ली। मुलाजमा गड़बड़ाकर प्लेट इसे थमाकर किचन की समत भागी। फिरोज़ा माई ने क्रिस्पी चिकन रोस्ट की रान का पीस उठाया और दांतों से काटा। पारस दरवाजे में खड़ी थी। फिरोज़ा माई ने अभी इसको नहीं देखा था। वो वैसे भी अंधेरे में थी, माँ रोशनी में बैठी थी, फिर भी इसकी निगाहों के सामने वाला मंजर अंधेरे में डूब गया। एक नीम तारीख कमरा, छत से लटकता जर्द बल्ब, चारपाई पर बैठी स्याह बालों और मुझे आंखों वाली लड़की जिसकी निगाहें साथ बैठे अपने से 4-5 साल बड़े भाई की प्लेट पर थीं, जिसमें सालन के ऊपर रान वाली एक बोटी और एक सीने की बोटी रखी थी।
اس نے اپنی پلیٹ کو دیکھا، اس میں گردن والی بوٹی تھی۔ امی، اس نے منمناتی آواز سے دونوں کے مقابل بیٹھی ماں کو پکارا، جو دونوں کی پلیٹ میں سالن ڈالنے کے بعد اب اپنی پلیٹ میں ڈال رہی تھی، ایک بڑی بوٹی کے ساتھ شوربہ۔ ہاں بول۔ اس نے ڈونگا ڈھک کر اپنے پیچھے رکھ دیا۔ لڑکا اب دل جمی سے بڑے بڑے لقمے لیتا کھا رہا تھا۔ مجھے بھی ٹانگ والی بوٹی دو۔ چپ کر پارو، ½ کلو مرغی بنائی ہے۔ ایک ہی ران تھی جو بھائی کے لیے تھی، اب کیا اپنی ران کاٹ کے دوں؟ وہ بگڑی۔ پارس نے سواری سے اپنی پلیٹ پر دوبارہ نظر کی۔ امی، مجھے گردن نہیں کھانی، دوسری بوٹی دے دو نا۔ وہ شام کے لیے رکھا ہے، اب یہی کھا، زیادہ کھائے گی تو سست پڑ جائے گی، پھر کام پر کون جائے گا؟ لڑکی سر جھکائے لقمہ توڑنے لگی۔ دیکھ رہی ہو ماں، پارو جب سے سلائی سینٹر کام پر جانے لگی ہے بہت گھومنے لگی ہے اور میری بوٹیاں بھی گنتی ہے، لڑکا چمک کر بولا۔ پارس نے سر اٹھا کر خوفی سے اسے دیکھا۔ زیادہ آنکھیں نہ دکھا بھائی کو اور چپ کر کے کھا، چل کھا میرا بچہ۔ دونوں کو مختلف لہجوں میں مخاطب کرتی وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ ارے پارو، تم کب آئی؟ خوشگوار حیرت میں ڈوبی آواز پر پارس چونکی۔ فیروزہ مائی فیروزہ بیگم بننے کی کوشش میں تم کے بجائے تم اور آپ کا استعمال سیکھ گئی تھی ابھی۔ وہ سنجیدگی سے کہتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ روز بنوایا آج، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ پارس نے مڑ کے اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی۔ نہیں مجھے نہیں پسند، آپ کھائیے، ہموار بے تاثر لہجے میں کہہ کر اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا۔ سنو پارس، فیروزہ میں اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ ایک بات کرنی تھی تم سے۔ انداز میں لجاجت اور خوشامد تھی۔ پارس نے تکان سے اسے دیکھا۔ بولو امی۔ وہ شکیل کا فون آیا تھا، آج کل کاروبار مندہ جا رہا ہے اس کا، ادھر دبئی میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ کس نے پیسے مانگے ہیں اس دفعہ؟ وہ ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبات سے عاری انداز میں بولی۔ وہ زیادہ تو نہیں، بس یہ 10-15 لاکھ تو لگ جائیں گے۔ وہ تو منع کر رہا تھا، میں نے کہا آخر بہن ہے، اربوں کے ہوٹل کی مالک، اس کے لیے کیا مشکل؟ وہ رکی اور امید افزا نگاہوں سے پارس کے چہرے کو دیکھا۔ پھر میں اسے بتا دوں کہ تم پیسے بھیج دو گے؟ وہ خاموش رہی، بالکل خاموش، پھر ایک دم پلٹ کر اوپر زینے پر چڑھنے لگی۔ فیروزہ نے حیرت و الجھن سے اسے اوپر جاتے دیکھا۔ وہ زینے چڑھتی بنا رکے اوپر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ ذرا زور سے بند کیا، پھر شال اور پرس صوفے پر ڈالے، گلاسز اتار کر سنگار میز پر رکھے اور آئینے میں دیکھا۔ میز ہوئے مرر میں اس کا عکس ہلکی زرد روشنی سے جھلملا رہا تھا، یا شاید اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ ایک آنسو ٹوٹا اور گال پر لڑکتا فرش پر جا گرا۔ آئینہ بھی کیا عجیب شے ہے، ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی یہ کر جاتا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ پھیکے چہرے پر ابھری۔ دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں دکھاتا ہے، یہ کیسی شفافیت ہوئی؟ اپنا عکسی نظر الٹا نظر ہے، یہاں کوئی سچا نہیں، آئینہ تک دھوکہ دے جاتا ہے۔ اس نے بے دلی سے کہتے ہوئے آنسو رگڑے، پھر نم ہتھیلی پھیلا کر دیکھی، سامنے لکیروں کے درمیان تصویریں سے بننے لگی، قلم در قلم، چہرہ در چہرہ۔ گرخت چہرے اور سونے کی بالیوں والی عورت نوٹ گن رہی تھی۔ سامنے وہ 15 سالہ برس کی لڑکی سر پر دوپٹہ لیے کھڑی مضطرب انداز میں انگلیاں چٹکھاتے سے دیکھ رہی تھی۔ بس یہ تو ہے فیکٹری کے پیسے، سلائی والے کدھر ہیں؟ اس نے تیز نظروں سے لڑکی کو گھورا۔ وہ تھوڑے سے تھے، کرائے کے لیے رکھ لیے ہیں۔ کرایہ؟ کس کا کرایہ؟ لڑکی نے نظریں جھکا دی۔ سلائی سینٹر دور پڑتا ہے امی، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آئندہ حمیدہ خالہ کے ساتھ بس سے جاؤں گی۔ بہت پرپرزے نکل رہے ہیں تمہارے پارس، میں دیکھ رہی ہوں، اچھی طرح انسان بن جاؤ، کوئی ضرورت نہیں بس کے عیاشیوں کی۔ 4 قدم اوپر چلے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ پھٹ پڑی، لڑکی سہم کر پیچھے ہوئی۔ چل نکال سلائی سینٹر والے پیسے، اور آئندہ یہ ڈرامے میرے ساتھ نہ کرنا، ٹوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دوں گی، سمجھی؟ لڑکی نے جلدی سے بٹوے سے مرے ترے چند نوٹ نکالے، عورت نے انہیں جھپٹ لیا۔ میں نے تیرے باپ سے شادی کرتے وقت سوچا تھا وہ میرے پہلے شوہر کا بچہ پالے گا اور میں اس بن ماں کی بچی کو پال دوں گی تو احسان مانے گی، مگر نہیں، تو بہت فراڈو نکلی ماں پارو، سنا ہے تیری ماں بھی ایسی تھی۔ وہ بکتی جھکتی پیسے گنتی پلٹ گئی۔ لڑکی نے بھیگی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ گھر کی چوکھٹ پر جا کھڑی ہوئی، دفعتاً شکیل بھائی سے آتا دکھائی دیا۔ اماں پیسے دے جلدی، ورنہ رمضان چاچا دکان بند کر دے گا، صبح تک کہیں وہ اوپر پیسے نہ مانگ لے۔
ہاں یہ لے، جا جلدی سے سائیکل لے آ۔ فیروزہ مائی کا لہجہ نرم ہو گیا، بیٹے کو پیار کیا، نوٹ تھمیا اور پھر ہمدردی سے خود کلامی کے انداز میں بولی، اب اسکول جا کر اچھا سے پڑھنا، بیچارہ بچہ اسکول جانا بھی مشکل بنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہ کہہ رہی تھی، وہ بے نیازی سے انگلی پر تھوک لگاتا نوٹ گن رہا تھا۔ لہجے بھی موسموں کی طرح ہوتے ہیں، وقت اور جگہ دیکھ کر بدل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پہ دو متضاد کیفیات سامنے آتی ہیں، جیسے ایک ساتھ دھوپ اور چھایا، جیسے سمندر کے کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان اندیکھی آڑ ہو۔ پھر کڑوا تو کبھی میٹھے سے مل ہی نہیں سکتا نا۔ باورچی خانے سے دیکھتی لڑکی نے سر جھکا کر اپنی پھٹی ایڑیوں کو دیکھا، منظر بھیگتا چلا گیا جیسے بن موسم کی بارش۔ بیڈ روم کا دروازہ ہلکا سا کھٹکا اور پھر چڑچڑاہٹ سے کھلا۔ سنگھار میز کے سامنے کھڑی پارس چونک کر پلٹی۔ فیروزہ مائی دروازے میں کھڑی تھی، اسے خود کو دیکھتا پا کر جلدی سے مسکرائی۔ بات کرنی تھی تم سے، وہ تمہید باندھتی آگے بڑھی۔ پارس اسی طرح سیدھی کھڑی رہی، اس کی فیروزہ پہ جمی آنکھوں میں سنجیدگی اور سر میلی تھی۔ تم شکیل کو پیسے کب بھجواؤ گی؟ وہ ذرا ہچکچاہٹ کر بولی۔ پارس گہری سانس لے کر آئینے کی طرف پلٹی، برش اٹھایا، اوپر سے نیچے بالوں میں پھیرنے لگی۔ تم پھر کب تک بھیجو گی پیسے؟ اصل میں شکیل کو ضرورت ہے، کہہ رہا تھا ہو سکے تو کل ہی بھجوا دے۔ تم یوں کرنا، کل دفتر جانا تو۔ کیا میں نے کہا میں شکیل کو پیسے بھیج رہی ہوں؟ وہ آئینے میں فیروزہ کا عکس دیکھتی برش اوپر سے نیچے لے جاتے ہوئے پرسکون انداز میں بولی۔ فیروزہ نے الجھن سے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ تو تم بھیج دو گے۔ سوری، میں نہیں بھیج سکتی۔ وہ اب اپنے عکس پہ نگاہیں جمائے سامنے کے بال سیدھے کر رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی ہے تمہارا، پیسے نہیں بھیجو گی تو وہ کیا کرے گا؟ بینک لوٹے یا بھیک مانگے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات پر فیروزہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ ساری زندگی دیتی آئی ہو، اب کیوں نہیں دو گے؟ ساری زندگی دیتی آئی ہوں، اب نہیں دوں گے۔ آج کون سی انوکھی بات ہوگی؟ فیروزہ مائی کی آواز اشتعال سے بلند ہونے لگی۔ برش چلاتا پارس کا ہاتھ رکا، اس کے سماعت میں ایک آواز گونجی، امی اور بہنیں مجھ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھلے کوئی کم آمدنی والی جاب بھی کر لو مگر یہیں کرو۔ شکیل کو کہیں میرے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، بات ختم۔ کیسے بات ختم؟ وہ تل ملا کر بولی۔ ارب روپے کا ہوٹل ہے تمہارے پاس، جس کے ایک کمرے کا ایک دن کا کرایہ 25-30 ہزار سے کم نہیں، اور بھائی کے لیے 10-15 لاکھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ 10-15 ہزار بھی نہیں ہے، بتا دینا اسے۔ وہ ہیئر برش رکھ کر دراز کھولے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ کیسے نہیں ہے؟ اس بڈھے کی ساری دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئی ہو، شادی کے 2 ماہ بعد ہی اس کو مار کر سب ہتھیا کر اب تم۔ الفاظ ابھی فیروزہ مائی کے لبوں میں ہی تھے۔ پارس کرنٹ کھا کر اس کی طرف لپکی، فیروزہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور چہرہ اس کے بہت قریب کیے، شعلہ بار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آج تو یہ بات منہ سے نکال دی ہے، آئندہ کہا تو 2 منٹ میں، اس نے چٹکی بجائی، 2 منٹ میں تمہارے سامان لپیٹ کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ سمجھ میں آئی میری بات یا نہیں؟ چبا چبا کر سنگین لہجے میں اس نے الفاظ ادا کیے۔ دیوار سے لگی فیروزہ مائی کی آنکھوں میں ڈھیروں خوف و ہراس اتر آیا۔ وہ مشکل اس کے لبوں سے کپ کپاتی آواز نکلی، پارس کیا ہو گیا ہے؟ میں ماں ہوں تمہاری، ستیلی ماں ہوں، جسے میں نے صرف اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ میرے باپ کی بیوی ہو۔ رہا تمہارا بیٹا تو وہ میرے باپ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے اسے میرا بھائی مت کہنا۔ اگر آئندہ تم نے رضوان کی موت کا الزام مجھ پر لگانے کی کوشش کی تو تم دیکھنا میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ ایک جھٹکے سے وہ فیروزہ کے کندھے چھوڑ کر پیچھے ہٹی، اس کی آنکھیں دہک رہی تھی۔ فیروزہ فق چہرہ لیے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پارس دونوں ہاتھوں سے کن پٹیاں سہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئینے سے جھلکتے عکس میں اس کی بالیاں ابھی تک چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔